अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मूथ स्क्रिप्ट नॉवेल्स। हमने अभी एक नावल स्टार्ट किया था तो मेरा जुनून, जिसकी राइटर हमारे पास है अनम तारिक, और उसी का ये हमारे पास सेकंड एपिसोड है, या आप सेकंड पार्ट भी इसको कह सकते हैं। तो आप देखते हैं कि इसके में सेकंड पार्ट में क्या होता है और आगे हमारा नावल किस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं उसमें। चलो लेट्स स्टार्ट। शाह हाथ में साइलेंसर लगी लोड गन हाथ में थामे दीवार के साथ टेक लगाए दम साधे चौकन्ना अंदाज में खड़ा था। वो एक जंगल में बनी खंडर नुमा टूटी फूटी इमारत की दीवार थी जिसके साथ वो टेक लगाए खड़ा था। दूर दूर तक किसी भी आदमजात का नामो निशान भी नजर नहीं आता। मध्यम सी फैली रोशनी का मरकज चांद था जो अपनी आबोताब के साथ आसमान पर चमक रहा था। खूंखार जंगली जानवरों की आवाज़ें किसी भी आम इंसान को खौफजदा करने के लिए काफ़ी थी, मगर इसके चेहरे पर डर का नाम निशान तक नहीं था। स्पॉट तासुरात लिए, आंखों में सर्द मोहरी लिए, वो एक आदमी को हाथ में राइफल थामे बाहर की तरफ आता देख रहा था। जैसे ही वो बाहर आया था, शाह ने इसके सर का निशाना लिया। वो आदमी वहीं ढेर हो गया। शाह ने गन होल्डर में अड़ासी और इसके कपड़े उतारकर खुद पहन लिए। इसे एक जोरदार ठोकर मारकर झाड़ियों में फेंका था और खुद अंदर की जानिब बढ़ गया। कुछ ही देर में इस शख्स की लाश को जंगली जानवर नोच कर खाने लगे। राम, अंदर से किसी ने आवाज़ लगाई तो अंदर की तरफ बढ़ा। सामने चार लोग हाथों में राइफल थामे चक्कर लगा रहे थे, जिनमें से एक आदमी बार बार बाहर की तरफ देखता अपने साथी को आवाज़ दे रहा था। शाह अपनी गन लोड करता पिलर के पीछे छुप गया। जैसे ही वो आदमी इस तरफ आया, शाह ने फौरन इसे गिरफ्त में किया और इसके मुंह पर सख्ती से हाथ रखकर इसकी कनपट्टी पर फायर किया और इसे धक्का दे दिया। सूरज, सूरज कहाँ हो? क्या हुआ तुझे? दो आदमी तेजी से इसकी तरफ बढ़े। जैसे ही वो इसके पास आकर बैठे थे, शाह ने इन दोनों को भी गोलियों से भून डाला। चौथे ने जब तक अपनी राइफल संभालकर शाह का निशाना लिया, शाह इसका काम भी तमाम कर चुका था। इसने एक नफरत भरी निगाह इन पर डाली और इन्हें ठोकर से एक तरफ करता अंदर की तरफ बढ़ने लगा कि कुछ सोचकर रुक गया। जमीन से मिट्टी उठाकर इसने अपने चेहरे मुंह पर मल ली और राइफल संभालता मजबूत कदम उठाता अंदर की तरफ बढ़ा। अंदर मध्यम सी रोशनी बिखरी थी। कुछ फासले पर छोटी छोटी सी सोलर लाइट्स लगी हुई थी जो कि रोशनी का मरकज थी। इमारत बाहर से जितनी खंडर नुमा थी, अंदर से इसकी हालत इससे भी बुरी थी। दीवारें ऐसी थी जैसे हाथ लगाने से भी गिर जाएंगी और छत को देखते हुए लगता था कि अभी ऊपर आकर गिरेगी। एक जंगल में ऐसी टूटी फूटी इमारत को इतनी ज़्यादा रखवाली करना क्या मायने रखता था? मतलब जो इत्तला अभी इसे मिली थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। कहकों की आवाज़ पर वो चौंका। जिस तरफ से आवाज़ें आ रही थी वो इसी तरफ बढ़ने लगा। पूरी इमारत में एक वाहिद कमरा था जिसका दरवाज़ा था। शाह की गन में सिर्फ एक गोली बची थी। इसे पुंडली के साथ बंधा चाकू निकाल लिया और थोड़े से खुले दरवाजे से अंदर झांकने लगा। तीन आदमी फर्श पर बैठे ताश खेल रहे थे और थोड़े फासले पर दो आदमी चित लेटे थे। इनके पास बड़ी शराब की बोतलें, खाली बोतलें इस बात की गवाह थी कि वो दोनों नशे में धुत हैं। इसे इन सब की फिसाया करने में इसे सिर्फ 5 मिनट लगने थे। इसे इन सब का सफाया करने में इसे सिर्फ 5 मिनट लगने थे। एक हाथ में चाकू थामे, दूसरे गन थामे वो बिना छाप के अंदर दाखिल हुआ था। वो तीनों खेल में इतने मगन थे कि इसे मौजूदगी का एहसास नहीं कर सके। शाह चलता हुआ इनमें से एक के ऐन पीछे बैठ गया। जब तक बाकी दो की नजरें इस पर पड़ी वो इसकी शारक काट चुका था। बाकी दोनों को संभलने का मौका दिए बिना वो एक की पेशानी पर फायर करके दूसरे के दिल में चाकू घोंप चुका था। सोए हुए आदमियों को वो सोते ही अब्दी नींद सुला चुका था। गन होल्डर में अड़सता चाकू साफ करके पिंडली के साथ बांध कर वो सीधा हवा और कमरे का जायज़ा लेने लगा। जब इसे एक जगह से फर्श का रंग बाकी सारे फर्श से मुख्तलिफ लगा, वो इस तरफ बढ़ा ही था जब खटके की आवाज़ पर रुक गया। साहब जी, सारा सामान लोड हो चुका है, आप आकर चेक कर लें। जहाँ से
فرش کا رنگ مختلف تھا، آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ شاہ نے غور سے دیکھا، وہ ایک خفیہ دروازہ تھا جس کے قریب ہی باریک سی تار تھی۔ شاہ نے وہ تار کھینچی تو دروازہ کھل گیا۔ وہ جھمپ کر کے نیچے اترا۔ 3 سے 4 فٹ کی جمپ کے بعد سیڑھیاں شروع ہو رہی تھی۔ شاہ نے نیچے جھک کر دروازہ بند کیا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ ایک تنگ اور طویل راہداری تھی جہاں پر وہ سے صرف ایک وقت میں صرف ایک ہی شخص گزر سکتا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہی اسے کچھ فاصلے پر چلتا آدمی نظر آیا گیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ آہستہ آہستہ راہداری کھلی ہوتی جا رہی تھی۔ راہداری کے آخر میں ایک کمرہ تھا جس میں 7 سے 8 لوگ موجود تھے۔ وہ سب ایک دوسرے سے باتوں میں مشغول تھے۔ سبھی کے ہاتھوں میں بیئر کے ٹن تھے۔ شاہ اس پر شاہکاری کی سی نظر ڈالتا داہنی جانب جاتے راستے کی طرف مڑ گیا جہاں پر وہ آدمی گیا تھا۔ سامنے ہی ایک ٹرک کھڑا تھا جس کے اندر بہت سی پیٹیاں پڑی تھی۔ شاہ نے چند پیٹیاں کھول کر چیک کی۔ ان میں جدید پسٹلز، سنائپر رائفلز، مشین گنز، دستی بم وغیرہ موجود تھے۔ سر، سارا سامان میں نے اپنی موجودگی میں لوڈ کروایا ہے۔ اسے بغور ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے دیکھ کر وہ آدمی بولا، گڈ، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ تم ٹرک باہر نکالو، میں ابھی آتا ہوں۔ شاہ غیر محسوس انداز میں دستی بم نکالتا، اس کا گال تھپتھپا کر بولتا ٹرک سے اتر گیا۔ سامنے ہی ایک بڑا سا دروازہ لگا ہوا تھا جہاں سے ٹرک باہر نکلنا تھا۔ کمرے کے باہر آ کر وہ رک گیا۔ ٹرک کے سٹارٹ ہو کر باہر نکلنے کی آواز آئی تو اس نے ہاتھ میں تھاما دستی بم کی پن نکال کر اسے کمرے میں پھینکا جہاں وہ سب ابھی بھی باتیں میں مگن تھے۔ ایک مسکراتی نظر ان پر ڈالتا وہ تیزی سے باہر کی جانب نکل گیا۔ کمرے کے باہر آ کر وہ رک گیا۔ ٹرک کے سٹارٹ ہو کر باہر نکلنے کی آواز آئی تو اس نے ہاتھ میں تھامے دستی بم کی پن نکالی اور اسے کمرے میں پھینکا جہاں وہ سب ابھی باتوں میں مگن تھے۔ ایک مسکراتی نظر ان پر ڈالتا وہ تیزی سے وہاں سے باہر نکل گیا۔ دھماکے کی آواز پر اس کے لب ہولے سے مسکرائے تھے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس آدمی کو ٹرک سے اترتا دیکھ سوال کیا۔ صاحب جی، یہ آواز کیسی تھی؟ وہ بندہ دروازے کی طرف دیکھتا پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں ہے، تم چلو، وہ سختی سے کہتا ٹرک میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا تو اس آدمی نے ٹرک سٹارٹ کر دیا۔ وہ ٹرک کو اونچے نیچے ٹوٹے پھوٹے پتھریلے راستوں پر سے گزرتے ہوئے آستانے کی پچھلی طرف لایا تھا۔ وہاں سے تقریباً 20 سے 22 لڑکیاں ٹرک میں لوڈ کی گئی تھیں اور اس کے بعد پھولوں کی پتیاں رکھ دی گئی۔ شاہ سائیڈ مرر سے یہ سب کچھ بغور دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی دوبارہ سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ وہ تھوڑی ہی آگے آئے تھے جب شاہ نے ڈرائیور کو کام تمام کر دیا اور اسے وہیں جھاڑیوں میں پھینک کر خود ڈرائیونگ کرنے لگا۔ وہ ٹرک یونٹ پر لے آیا تھا۔ ہیڈ کوارٹرز پورٹ کرنے کے بعد جب وہ اپنے فلائٹ پر پہنچا تو صبح کے 5 بج چکے تھے۔ شاور لینے کے بعد وہ کچھ آرام کرنے کی غرض سے ابھی لیٹا ہی تھا کہ اس کا فون بج اٹھا اور جو اطلاع اسے دی گئی تھی اسے سن کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور تیزی سے فلیٹ سے باہر چلا گیا تھا۔ نور جب سیڑھیوں سے گری تو اسے کمر اور بازو پر چوٹ لگی۔ یہ شکر تھا کہ زیادہ گہری چوٹ نہیں آئی تھی۔ وہ کراہتی ہوئی اٹھی علیزے اور تائی امی نور کے چیخنے کی آواز پر دوڑی ہوئی آئی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں چیخی؟ تم ٹھیک ہو نا؟ علیزے جلدی سے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ نور بچے کیا ہوا؟ تائی نے فکرمندی سے پوچھنے لگی۔ اف کچھ نہیں ہوا مجھے، وہ تو میں گرنے لگی تھی اس لیے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے تائی امی کے گال چوم کر انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ پکا؟ تائی نے یقین دہانی چاہی تو اس نے اس بات میں سر ہلاتا دیکھ وہ اس کی پیشانی چوم کر روم میں چلی گئی تو نور بھی کمرے سے موبائل لینے چلی گئی۔ جب وہ باہر آئی تو علیزے ابھی تک ویسے ہی کھڑی تھی، جانچتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم گری ہو نا؟ وہ پر یقین لہجے میں بولی تو نور کمر پر ہاتھ رکھ کر کرا اٹھی۔ وہ بچپن سے ایک بار جھولے سے گری تھی، تب اس کی کمر پر کافی چوٹ لگ گئی تھی۔ چوٹ ہڈی پر لگی تھی جس کے باعث اس پر کمر درد اکثر ہی ہو جاتا تھا اور اب چوٹ لگنے سے درد بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ تم اندر روم میں بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ علیزے اسے روم میں جانے کا کہہ کر خود کچن میں چلی گئی تھی۔ ابھی علیزے کو گئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ نور کا فون بجنے لگا۔ نمرا کی کال تھی۔
وہ اسے کچھ اہم بات بتانے کے لیے بلا رہی تھی۔ نور نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ اگر وہ علیزہ کو بتاتی تو وہ اسے ہرگز نہیں جانے دیتی، اور نمرا یقیناً کوئی ایسی بہت زیادہ اہم بات بتانے کے لیے اس وقت بلا رہی تھی۔ جانا ضروری تھا کہ نمرا بھی جرنلسٹ تھی۔ وہ جلدی سے ہوڈی پہنتی، اپنی تکلیف کو اگنور کرتی علیزہ کے آنے سے پہلے ہی گھر سے نکل گئی۔ وہ نمرا کے گھر آتی تو جو باتیں نمرا نے اسے بتائی وہ واقعی ہی امپورٹنٹ تھی۔ واپسی پر اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، اب اسے رکشہ لینا تھا۔ اس وقت رکشہ ملنا تو مشکل تھا، مگر مل ضرور جاتا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے دونوں کندھوں کو دباتی اپنی گردن دائیں بائیں دھیرے دھیرے حرکت دینے لگی۔ اس کی کمر کا درد بڑھتا جا رہا تھا، جو کہ کمر سے اٹھتا کندھوں سے ہوتا گردن تک جاتا تھا۔ بچپن کی چوٹ کی وجہ سے یہ کمر درد اسے اکثر ہوتا تھا۔ پہلے ہلکا ہوتا، پھر بڑھتا بڑھتا شدت اختیار کر جاتا، جو کہ نور کی برداشت سے بھی باہر ہو جاتا تھا۔ اور اب وہ اتنی سردی میں کھڑی تھی، اوپر سے چوٹ بھی تازہ تھی، درد بہت شدید تھا۔ اسے درد کے مزید بڑھنے سے پہلے گھر پہنچنا تھا۔ وہ روڈ پر کھڑی رکشہ تلاش رہی تھی جب ایک گاڑی آ کر اس کے پاس رکی۔ نور کے دل میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ وہ وہاں سے بھاگنے لگی جب 2 نقاب پوش آدمی گاڑی سے نکلے۔ ایک آدمی نے اس کے کندھے سے پکڑا اور دوسرے نے جیب میں سے رومال نکال کر اس کے منہ پر رکھا۔ نور نے اپنا سانس روک لیا۔ اسے اپنے لمبے ناخن اس کے بازو میں گاڑ دیے جب پیچھے کھڑے آدمی نے اس کے سر میں زور سے کوئی چیز ماری۔ وار اتنا زوردار تھا کہ نور کو درد سے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انہوں نے فوراً نور کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور گاڑی زن سے بھگا لے گئے تھے۔ ارے بوا، آپ ابھی تک کوارٹر میں نہیں گئی؟ علیزہ بوا کو کچن میں کھڑا دیکھ کر بولی اور ایک چھوٹے سائز کی پتیلی میں اندازے سے 1 کپ دودھ نکال کر چولہے پر رکھ دیا اور اس میں چینی ڈال کر انڈا پھینٹنے لگی۔ بوا، آپ کو پتہ ہے نور ابھی اتنی زور سے سیڑھیوں سے نیچے گری ہے، میں اسے دودھ انڈا دے کر 7 پین کلر دے دیتی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ وہ بوا سے مشورہ کرنے لگی، اپنی دھن میں بولتی۔ وہ بوا کی خود پر جمی نظروں میں موجود عجیب سے سر تاثر کو دیکھ نہیں پائی تھی۔ بوا، مجھے کیبنٹ سے مگ پکڑانا۔ وہ پھینٹتے ہوئے انڈے کو بوائل کرتے ہوئے دودھ میں ڈال کر چمچ ہلانے لگی جب اسے اپنی گردن پر کوئی نوکیلی چیز محسوس ہوئی۔ اس نے نظر نیچے کی تو بوا اس کی گردن پر چھری رکھے کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چلاتی، بوا اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتی ہوئی کوارٹر کی طرف لے گئی۔ کوارٹر کا دروازہ کھول کر اس نے علیزہ کو زور سے دھکا دیا تو وہ نیچے جا گری۔ سر زور سے فرش سے ٹکرایا تھا جس میں سے بہت تیزی سے خون بہنے لگا۔ بوا، وہ تکلیف اور خوف کی شدت کی وجہ سے چلا بھی نہ پائی تھی جب کوئی آ کر اسے بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے مشکل سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ شاہ کا چہرہ بالکل اسپاٹ تھا، آنکھوں میں ہم وقت رہنے والا سر تاثر تھا۔ وہ فل سپیڈ میں گاڑی دوڑاتا فلیٹ پر پہنچا تھا۔ وہ فلیٹ صرف میٹنگ کے لیے استعمال کرتے تھے، باقی مشن کے دوران سب الگ الگ ہوتے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اسے زاویہ کی کال آئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ایک لڑکی کو وہ لوگ لے آئے ہیں جبکہ دوسری لڑکی اغوا ہو گئی ہے۔ اس وقت علیزہ کا خوفزدہ چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ اس کے دل نے شدت سے دعا کی تھی کہ وہ جس لڑکی کو لے کر گئے ہیں وہ علیزہ نہ ہو۔ بڑے بڑے قدم اٹھاتا وہ تیزی سے فلیٹ کے اندر داخل ہوا تھا۔ کس کو لے کر گئے ہیں وہ لوگ؟ شاہ نے زاویار کے سامنے کھڑے ہو کر سنجیدگی سے سوال کیا۔ علیزہ کو۔ وہ لوگ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی اسے لے کر جا چکے تھے۔ زاویار کی بات پر اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ شاہ نے سختی سے اپنی مٹھیاں بیچی۔ سر، آستانے میں جتنے بھی کیمرے ہیں میں نے لگائے تھے وہ سب وہاں سے اتارے جا چکے ہیں، اشل نے اطلاع دی۔ سر، اب آگے کیا کرنا ہے؟ زاویار نے اس سے آگے کا لائے عمل پوچھنے لگا۔ شاہ نے گہرا سانس لیا اور انہیں آگے کا لائے عمل سمجھانے لگا۔ شاہ ان کے گھر آیا تھا، ان کے شاید اسے یہاں سے کوئی کلو مل جائے۔ جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا تھا کسی کے چلانے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ تیزی سے گھر کے اندرونی حصے کی طرف آیا تھا۔ علیزہ، نور، علیزہ کہاں ہے؟ کہاں ہو؟ حسب معمول تائی صبح نماز کے لیے ان دونوں کو اٹھانے کمرے میں آئی تو وہ دونوں ہی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ پورے گھر میں انہیں ڈھونڈ چکی تھی پر وہ دونوں وہاں پر ہوتی تو انہیں ملتی۔ اب وہ زور زور سے انہیں پکارنے لگی تھی جب شاہ وہاں پر آیا۔ تم کون ہو اور میرے گھر میں پر کیا کر رہے ہو؟ شاہ کو دیکھ کر تائی گھبرا گئی۔ میں آرمی سے ہوں اور اس نے انہیں مختصر ساری بات بتا دی پر علیزہ کے کڈنیپ ہونے والی بات گول کر گیا۔ اس نے انہیں یہ ظاہر کروایا کہ علیزہ بھی ان کے پاس ہی ہے
اور پورا گھر چیک کرنے لگا۔ سارے کمرے، واش روم، کچن، ہر جگہ کو بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اوپر والے پورشن کا جائزہ لیتے ہوئے ایک جگہ پر وہ تھم سا گیا تھا۔ سامنے ہی کینوس بورڈ پر اس کی تصویر بنی تھی۔ وہ بے ساہتا آگے بڑھا اور تصویر کو بغور دیکھنے لگا۔ وہ بنانے والے کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ایک چیز جو اس کی نظر میں دلچسپ تھی وہ یہ تھی کہ اس کی تصویر میں بھی شاہ کی آنکھوں میں موجود صد مہری واضح تھی۔ وہ مبہوت سا اس تصویر کو دیکھتے گیا۔ یہی وہ پل تھا جب علیزہ کی محبت نے اس کے دل میں پنجے گاڑ دیے تھے، اور وہ جو محبت کا انتہائی فضول کام سمجھتا تھا سن سا کھڑا رہ گیا تھا۔ یہ کس نے بنائی ہے؟ شاہ نے تصدیق کے لیے کمرے میں کے دروازے میں کھڑی تائی سے سوال کیا۔ علیزہ نے، وہ وہی بناتی ہے۔ تائی کے بتانے پر اس کے دل میں ایک خوش کن احساس جاگا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ احساس مانت پڑا تھا، کیونکہ حقیقت بہت تلخ تھی۔ جانے وہ اب تک زندہ بھی تھی یا… شاہ نے سختی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ اس نے کینوس میں سے چارٹ اتارا اور اسے طے کر کے جیب میں رکھا اور باقی کمرے چیک کر کے نیچے آ گیا۔ انہوں نے اسے گھر سے کڈنیپ کیا تھا، مطلب کہیں نہ کہیں کوئی ثبوت ہوگا۔ وہ سوچتا ہوا ایک بار پھر سے کچن میں آیا۔ جب اس کی نظر کچن میں پچھلی طرف کھلتے دروازے پر پڑی جو کہ کھلا ہوا تھا، شاہ کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ وہ باہر نکل آیا۔ سامنے ہی سرونٹ کوارٹر بنے تھے۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ شاہ اندر داخل ہوا تو اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ فرش پر خون جمع ہوا تھا اور دیوار پر بھی خون کے نشان تھے۔ فرش پر ہی چھڑی پڑی ہوئی تھی جس پر خون لگا ہوا تھا۔ چھری پڑی ہوئی تھی جس پر خون لگا ہوا تھا۔ شاہ نے سختی سے مٹھیاں بھینچی اور تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر اس کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ خوف اور تکلیف کی شدت نے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ خوف کی وجہ سے سامنے بیٹھی لڑکی کے تاثرات تھے جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو پورا کھولے بنا پلکیں جھپکے جلا کر راکھ کر دینے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی گھور سیاہ ناگن جیسی آنکھیں بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ اپنی چھڑی کی نوک اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ چھری کی نوک اس کی جلد کے اندر گھستی گہرا کٹ لگا چکی تھی۔ اس وقت علیزہ اتنا دہشت زدہ تھی کہ اس کے حلق سے آواز تک نہ نکلی۔ فرش پر ٹکرانے کی وجہ سے اس کا ماتھا پھٹ رہا تھا۔ ماتھے سے خون بہتا تھوڑی سی سے بہتے خون میں شامل ہوتا اس کی گردن سرخ کر رہا تھا۔ کون ہو؟ وہ بمشکل اپنی تمام ہمت مجتمع کر کے اتنا ہی بول پائی تھی کہ ویرا نے بے دردی سے اس کا سر دیوار سے دے مارا تھا۔ خون پانی کی طرح بہتا اس کی ڈارک بلو شرٹ میں جذب ہونے لگا۔ علیزہ کو لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا دماغ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی اور وہ کچھ ہی دیر میں ہوش کھوتی فرش پر ڈھہ گئی تھی جب ویرا نے گھر کا پچھلا دروازہ کھول کر رنگریز کو اندر بلایا۔ رنگریز اندر آیا اور اسے کندھے پر اٹھا کر گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ویرا بھی اس کے پیچھے باہر نکلی جبکہ ابوا پہلے ہی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ وہ جانے کتنی گھنٹوں سے یک ابستہ فرش پر بے سد پڑی تھی۔ خون بہتے بہتے جم چکا تھا۔ تکلیف کی شدت سے وہ بے ہوشی میں بھی کراہ رہی تھی۔ جب شور کی آواز پر وہ ہوش میں آئی اور آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، پیلی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ایک سیل میں بند تھی۔ ارد گرد بہت سارے سیل تھے اور سبھی میں لڑکیوں کو بند کیا گیا تھا۔ ان لڑکیوں کی حالت دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ خوف اور تکلیف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ خوف سے کپکپاتی اپنی تمام تر ہمت مجتمع کر کے بمشکل اٹھی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر خود میں سمٹ کر بیٹھ گئی اور اپنی ٹانگوں کے گرد دونوں بازو لپیٹ کر سر گھٹنوں میں پر ٹکا کر سسکنے لگی۔ ارے لڑکی کچھ کھا لے، نہیں تو مر جائے گی، اور پڑی گل سڑ جانا ہے تو نے، اور کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑنا۔ ایک عورت کی کاٹ دار آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ سامنے والے سیل میں سے ایک عورت ایک پلیٹ فرش پر پٹختی سیلز میں قید لڑکی سے بولی، پلیز مجھے جانے دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا، پلیز جانے دو، رحم کرو مجھ پر۔ وہ لڑکی اس عورت کے پیر پکڑ کر گڑگڑانے لگی تھی۔ مائیں چھوڑیں اسے رہنے دو، اس لڑکی میں خود ہی سیدھا کر لوں گا۔ اچھا مائی چھوڑو اسے رہنے دو، اس لڑکی کو میں خود ہی سیدھا کر لوں گا۔ تو اب جا یہاں سے، ایک مرد کی بیزاری بھری آواز بولا۔ پھر وہ خود سیل میں داخل ہوا۔ علیزہ کی روح تک کام گئی۔
یا اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا۔ علیزے بے اختیار سے جگ اٹھی۔ یہ رکھ دیا ہے تھارا کھانا، جو کھانا ہو تو کھا لینا۔ وہ عورت پیر سے پلیٹ اس کی آگے کرتی سیل سے باہر نکل گئی۔ اماں کدھر جا رہی ہیں؟ تجھے خدا کا واسطہ دیکھ، اگر میں تیری بیٹی ہوتی تو بھی تو ایسا ہی کرتی اماں۔ وہ لڑکی تڑپ کر اٹھی۔ وہ تقریباً چیختے ہوئے دروازے کی طرف لپکی، مگر وہ عورت کان لپیٹے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ علیزے نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر بمشکل اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی سیل سے باہر نکلتی، اس آدمی نے اسے بالوں سے پکڑ کر فرش پر پٹکا تھا۔ علیزہ چیخ اٹھی۔ اس آدمی نے مڑ کر علیزے کو دیکھا اور وہ اسے مکروہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ابھری تھی۔ او تو ہوش آ گیا محترمہ کو؟ رنگریز اس سیل سے نکلا اور علیزے کی طرف بڑھنے لگا۔ علیزہ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ ادھر ادھر دیکھتی بھاگنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنے لگی، جب اس کی نظر قریب پڑے ڈنڈے پر پڑی، جو شاید ان ظالموں نے معصوم لڑکیوں کو ٹارچر کرنے کے لیے رکھا تھا۔ علیزہ نے آدمی کی طرف دیکھا جو اس کے سیل کا تالا کھول رہا تھا۔ اس نے غیر محسوس انداز میں وہ ڈنڈا اس کی طرف کھسکایا۔ تم کیا سمجھتی تھی آزاد گھومتی رہو گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا؟ وہ اس کے سامنے پیروں کے بل بیٹھتا ہوا بولا۔ ہماری جاسوسی کرنے آئی تھی؟ اب تم دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کروں گا کہ دیکھنے والے کی روح تک کب کبا اٹھے گی۔ رنگریز اسے سرتا پیر گھرایا تھا۔ علیزہ میں اس وقت جاننے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی کہ جیسے ہی رنگریز نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، علیزہ نے اس کے منہ پر تھوک دیا اور بے ساختہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور ہاتھ سے اپنا منہ رگڑ کر صاف کرنے لگا۔ جب وہ موقع کا فائدہ اٹھاتی ڈنڈے کو مضبوطی سے دونوں ہاتھوں میں تھام کر کھڑی ہوئی اور پوری قوت سے ڈنڈا اس کے سر پر دے مارا اور بھاگتی ہوئی سیل کے کھلے دروازے سے باہر نکلی۔ رنگریز اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر تیزی سے اٹھا اور اپنے اور سے گالیاں بکتا اس کے پیچھے بڑھا۔ جب علیزہ نے سیل کا دروازہ بند کیا اور ایک سلاخ کے ساتھ لٹکتا تالا اتار کر دروازے پر لگا دیا۔ اے کمینی دروازہ کھول! رنگریز نے سلاخوں سے ہاتھ باہر نکال کر علیزہ کو پکڑنا چاہا جب وہ تڑپ کر پیچھے ہٹی تھی۔ غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے مسلسل رونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ آستانے میں موجود تمام عورتیں اور لڑکیاں بار بار گردن موڑ کر اس بیچاری کو دیکھ رہی تھی۔ بہن پہلے آپ چلی جاؤ اندر، ایک لڑکی اس مظلوم پر ترس کھاتی ہوئے بولی۔ وہ تو جو اسی انتظار میں تھی فوراً اندر کی طرف بھاگی۔ پیر جی پلیز مجھے بچا لیں، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ اشل رنگریز کے سامنے جاتے ہی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ کون بی بی، کون مار دے گا تمہیں؟ ایک لڑکی جو عبایا پہنے ہوئی تھی اور انگریزہ کی کرسی کے چند قدم پیچھے کھڑی تھی اشل سے پوچھنے لگی۔ میرا شوہر، وہ جی میرا اس کے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے، پر وہ مجھے بہت مارتا ہے۔ آپ کوئی ایسا تعویذ دیں کہ میرا شوہر میری مٹھی میں ہو جائے۔ اشل ادھر ادھر دیکھتی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر سے اس حد تک خوفزدہ ہے کہ اسے ڈر ہے کہ ہو جیسے اس کا شوہر اس کا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آ جائے گا، مگر مقصد چہرے سے نقاب ہٹانا تھا۔ اٹھا کر ڈالو اسے تہ خانے میں۔ رنگریز پہلے ہی غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ اس کے چمکتے چہرے پر نظریں پڑتے ہی دروازے کے پاس کھڑے لڑکے کو دیکھ کر بولا، تو وہ لڑکا اس کی طرف بڑھا اور جارحانہ انداز میں اس کی چادر کھینچی۔ فرش پر بچھا غالچہ پیر کی مدد سے پیچھے دھکیلتا ہوا تہ خانے کا دروازہ کھول چکا تھا۔ اس لڑکی نے اپنا عبایا اتارا اور اشل کی چادر جو لڑکے نے کھینچ کر اتاری تھی اچھی طرح سے اپنے گرد لپیٹ کر باہر نکل گئی تاکہ باہر موجود لوگوں کو کسی قسم کا شک نہ ہو۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اشل ڈرنے کی ایکٹنگ کرنے لگی جب اس لڑکے نے دھکا دے کر اشل کو اندر پھینکا تھا اور دروازہ بند کر دیا۔ اشل بمشکل سنبھلی تھی۔ اس نے تیزی سے سیڑھیاں اترتے اپنے کرتے کے نیچے پہنی ہوئی جیکٹ کی جیب میں سے ایک باریک سی تار ایئر پیس نکالا اور کان میں لگا کر بٹن پریس کیا۔ میں یہاں پہنچ چکی ہوں، اس نے اطلاع دی۔ گڈ، کیا صورتحال ہے؟ زاویار کی آواز ابھری۔ صورتحال بہت خراب ہے۔ وہ تار کی مدد سے نور کے بتائے گئے سیل کا تالا کھولنے لگی۔ یس، یہاں پر واقعی ہی دروازہ موجود ہے۔ وہاں پر ایک سائیڈ
स्लाइडिंग डोर था जिसे एक साइड पर खिसकाते हुए बोली। अशल ने अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वह एक लंबी और तारीख राहदारी थी। वो तेज़ तेज़ कदम उठाने लगी। राहदारी कभी इतनी तंग हो जाती कि गुजरते हुए वो ज़ख्मी हो जाती थी, और कभी इतनी कुशादा हो जाती कि 2 से 3 आदमी एक साथ वहाँ से गुजर सकते थे। वो तकरीबन 1 घंटा मुसलसल चलती रही। शिट, कैप्टन, आगे रास्ता बंद है। वो जहाँ खड़ी थी वहाँ से जगह इतनी तंग थी कि आगे अगर वो मुड़ती तो बुरी तरह जख्मी हो जाती। ध्यान से चेक करो, वहाँ ज़रूर कोई ना कोई रास्ता होगा। ज़ावियार के कहने पर वो दीवारों पर हाथ रखकर चेक करने लगी, जब इसे अपनी गर्दन पर पिस्टल की ठंडी नाल महसूस हुई। कौन हो तुम, और यहाँ क्या कर रहे हो? शाह किचन में खड़ा अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था जब एक आदमी वहाँ पर आकर शाह से पूछने लगा। शाह ने स्पष्ट चेहरे के साथ इसे देखा। इसका कद तकरीबन 5 फुट था। तोन निकली हुई और सर की जिल्द चमक रही थी। बाल गायब थे। मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ, शाह सरसरी अंदाज में कंधे उचकाकर बोलता अपने काम में मसरूफ रहा। तुम मेरे घर में मेरे किचन में खड़े होकर क्या कर रहे हो? वो शख्स दांत पीस कर बोला। मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी किचन में खड़ा होकर कॉफ़ी बना रहा हूँ, बल्कि बना चुका हूँ। शाह काफ़ी मग में उंडेलता पुरसकून लहजे में बोलता किचन से निकलकर लाउंज में आ गया और टांग पे टांग रखकर सोफे की पुश्त पर बाजू रखकर रिलैक्स अंदाज में कॉफ़ी पीने लगा, जैसे इस वक्त इससे ज़रूरी और कोई काम ना हो। बैठो। इसने अपने सामने पड़े सोफे की तरफ इशारा करके इस आदमी को बैठने का कहा, जो होंकों की तरह मुंह खोले इसे देख रहा था। तुम निकलो मेरे घर से। वो शख्स तैश से शाह के जाने बढ़ा। दुश्मनों को हमारे घर पाकिस्तान में आने का रास्ता देकर तुम मुझे अपने घर से निकलने का कह रहे हो? वाह, इंटरेस्टिंग। शाह आईब्रो उचकाकर दाद देने वाले अंदाज में बोला। इसकी बात पर वो आदमी चौंका। कौन हो तुम? इसने पेशानी पर बर्फ डालकर सवाल किया। बैठकर बात करते हैं। शश सीधा होता सर्द अंदाज में बोला। इसके लहजे में कुछ ऐसा था कि वो आदमी फौरन ही बैठ गया। रात को जिस लड़की को उठाया था, इस लड़की को कहाँ पर छोड़ा था? शाह ने ठहर ठहर कर ठंडे लहजे में सवाल किया। कौन लड़की? वो हकलाया। अच्छा, इस लड़की को छोड़ दो। ये बताओ, तुम इस बच्ची को तो जानते होगे? शाह ने अपने मोबाइल की स्क्रीन इसके आगे लहराई, जहां एक 7 से 8 साल की बच्ची स्कूल की यूनिफॉर्म में खड़ी मुस्कुरा रही थी। इसने खौफजदा नज़रों से शाह की तरफ देखा था। वो बच्ची इसकी बेटी थी। मैं नहीं जानता, वो लड़खड़ाई आवाज़ में बोला। अपनी 8 साला बेटी की तस्वीर शाह के पास देखकर इसकी हालत बुरी होने लगी थी, जबकि दूसरों की बेटियों की इज्जत और ज़िंदगी दांव पर लगाते हुए इसका दिल ज़रा भी नहीं कांपता। यकीन करो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये बच्ची यतीम हो जाए। वो अपनी गन निकालकर टेबल पर रखते हुए ठंडे लहजे में बोला। इतनी सर्दी में भी सामने मौजूद शख्स की पेशानी पर पसीने के चंद कतरे नमूदार हुए, मगर वो मुंह से कुछ नहीं बोला। शाह एक दम से उठा और दरमियान में मौजूद टेबल को ठोकर मारकर गन इसकी पेशानी पर रखी। जल्दी बोल, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। 1, शाह सख्त लहजे में बोला। वलीद शाह के आस्ताने पर, वो तेजी से बोला। 2, शाह ने ट्रिगर पर दबाव बढ़ाया। कोबरा के घर, वो बोलकर चुप कर गया तो शाह ने दबाव मजीद बढ़ा लिया। मैंने इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। मैं उन लोगों की बताई हुई जगह पर जाता हूँ और वहाँ पर से लड़की को लेकर कोबरा के घर को छोड़ आता हूँ, और वो मुझे इस सब के पैसे देते हैं। वो रुक कर बोला। शाह ने गन इसकी पेशानी से हटाई जब इसकी नज़र इस शख्स की गर्दन पर बने टैटू पर पड़ी। वो टैटू इस तरह से बना हुआ था कि एक कोबरा सांप से 5 लिखा हुआ था। शाह ने गौर से देखा। कोबरा सांप के अंदर 5 लेटर्स KSBMN लिखे थे। वो इन्हें लफ्ज़ों पर गौर कर रहा था जब शाह को बाहर कुछ आवाज़ महसूस हुई थी। वो फ़ौरन चौकस हुआ। अपने मोबाइल से इस टैटू की तस्वीर लेकर वो तेज़ी से घर से निकल गया। शाह ने इसे नहीं मारा था क्योंकि वो इसके घर में लगे कैमरे देख चुका था। वो जानता था कि आगे क्या होने वाला है। अभी वो घर में से बाहर भी नहीं निकला था जब इसे फायर की आवाज़ सुनाई दी। यकीनन रंगरेज के आदमी हकदारी करने पर इस शख्स का ऊपर का टिकट कटवा चुके थे। वो तेज से कदम उठाता कॉलोनी से बाहर निकला जहां पर इसकी गाड़ी खड़ी थी। वो जल्दी से गाड़ी में बैठा और अपने चेहरे से मास्क उतारकर हाथ में ग्लव्स उतारे, एयरपीस कान से में लगाया और गाड़ी जबरदस्ती से भगा ले गया। अलीज़ा अपनी बमुश्किल अपनी टांगों की कपकपाहट पर काबू पाती वहां से भागी थी। चलते चलते वो कई बार गिरी थी, मगर फिर उठ कर भागने लगी। जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। सीढ़ियों पर पहरा देते आदमी ने इसे धक्का दिया था वो मुंह के बल नीचे गिरी। इसका पाँव बुरी तरह से मुड़ गया था। एक फलक शिगाफ चीख इसके हलक से बुलंद हुई। तब तक रंगरेज भी वहां पहुंच चुका था। इसने
بے دردی سے علیزہ کے بالوں کی مٹھی میں جکڑ کر کھڑا کیا تھا جب ویرا تیز سے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی تھی۔ رنگریز، ابھی کوبرا کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہا ہے کہ اس لڑکی کو فوراً اس کے پاس بھیجا جائے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس ملک کے خیر خواہوں سے وہ خود نپٹے گا۔ ویرا نے ایک نظر علیزے کو دیکھتے تیز بولی، شٹ۔ رنگریز دیوار پر مکہ مارتا تن فن کرتا وہاں سے چلا گیا۔ جب اشل وہاں پر آئی تھی تو اس کو اسی بات پر غصہ آ رہا تھا، پر کوبرا کا حکم ماننا بہت ضروری تھا کہ وہ ان کا باس تھا اور اسی کے انڈر یہ سارا کام کیا جاتا تھا۔ کراچی سمندر کے پاس کو کوبرا نے ایک بہت بڑا آستانہ بنایا ہوا تھا جہاں پر کوبرا کی تسبیح والی سرکار کے نام سے جانا جاتا تھا۔ کوئی ہوشیاری کی نہ تو یہیں ٹھوک دوں گا۔ ایک آدمی اشل کے کان کے قریب غرایا تھا۔ اشل نے گہرا سانس لیا جبکہ زاویار بھی الرٹ ہوا تھا۔ اشل اس کے پیٹ پر کوہنی مارنے والی تھی جب زاویار نے اسے روکا۔ ابھی رکو، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں آگے جانے کا راستہ مل جائے۔ وہ بہت دھیمی آواز میں بولا کہ اشل بامشکل سن پائی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ اشل کے کان میں لگا ایئر پیس نہیں دیکھ پایا تھا۔ تم نے ہمیں بیوقوف سمجھا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس نے اشل کے بال مٹھی میں دبوچ کر گن اس کی کن پٹی پر رکھی اور وہ دونوں الٹے قدم اٹھا رہے تھے کیونکہ وہ جگہ اتنی تنگ تھی کہ مڑنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ جب اچانک اشل کی نظر دائیں جانب پڑی جہاں ایک اوپر سے لے کر نیچے تک 1 انچ جتنا سوراخ تھا، وہ وہاں سے ہلکی سی نیلگو روشنی نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ تنگ جگہ تھوڑی سی کھلی ہوئی، اشل تیزی سے مڑی اور اس کی ٹانگ پر زور دار کک ماری تھی۔ وہ شخص اس وار کے لیے تیار نہیں تھا۔ تبھی کرا کے پیچھے تھوڑا سا لڑکھڑایا تھا اور اشل کے لیے اتنا سا وقت ہی کافی تھا۔ اس نے پھرتی سے اس کے ہاتھ سے گن چھینی اور اس کے پیٹ میں کک ماری۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دوہرا ہوا جب اشل نے اسے گھٹنے پر فائر کیا۔ وہ چلانے لگا تھا جب اشل نے اس کے منہ کو اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کا منہ کھل گیا تھا۔ اشل نے پسٹل کی نال اس کے منہ میں ڈال دی۔ تم نے ہمیں بیوقوف سمجھ رکھا ہے، اشل نے دبی دبی آواز میں غراتے ہوئے اس کی بات دہرائی اور فائر کر دیا اور وہ وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ اشل تیزی سے چلتی ہوئی اس جگہ پر آئی جہاں سے تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی۔ اشل وہاں سے آگے جانے کا راستہ تلاش کرنے لگی۔ وہاں دیوار میں تختہ فکس تھا جو 2 فٹ لمبا اور 2 فٹ چوڑا تھا۔ اشل اسے غور سے دیکھنے لگی۔ وہ ایک سلائڈنگ ڈور تھا جو بظاہر ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی مدد سے آگے جانے والے راستے کو بند کیا گیا ہے۔ اشل نے اسے سلائڈ کیا تو ایک لمبی سرنگ تھی جس میں سے مدھم سی نیلگو روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اس سرنگ میں داخل ہوئی اور بمشکل پیروں کی مدد سے سلائڈنگ ڈور کو بند کیا اور کونیوں کے بل رینگتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ وہ سرنگ اتنی تنگ تھی کہ وہاں سے گزرتے ہوئے بری طرح سے زخمی ہو گئی تھی۔ اف، یہ جگہ اتنی تنگ ہے کہ میں یہاں سے گزرتے ہوئے بھی، مطلب اتنی نازک سی لڑکی بری طرح سے زخمی ہو چکی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ نازک سی پر زور دیتے بولی۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب زاویار نے اس کی بات کاٹی۔ جی بالکل، ایک آپ اور ایک وہ لڑکی نور، ساری دنیا کی لڑکیوں کی نزاکت تم دونوں پر ختم ہے۔ وہ طنزیہ بولا۔ تم اپنی بک بند کر کے میری بات سنو، اشل منہ بنا کر بولی۔ وہ ساتھ ساتھ آگے بھی بڑھ رہی تھی۔ جی فرمائیں۔ زاویار نے جیسے اس کی سر پر احسان کیا تھا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ یہ جو موٹے سانڈ رنگریز اور اس کے آدمی ہیں، یہ یہاں سے کیسے گزرتے ہوں گے؟ وہ بالکل سنجیدگی سے سوالیہ انداز میں بولی۔ فی الحال میرے پاس تمہارے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن بہت جلد ہی میں تمہیں ان سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ زاویار یوں جیسے واقعی ہی ان سے پوچھ کر اشل کو بتائے گا۔ وہ تمہارے ماموں کے بچے ہیں نا جو تمہیں بتائیں گے؟ اشل چڑھ کر بولی۔ اور تمہاری پھوپھی کے بچے ہیں جو تمہیں ان کی اتنی فکر ہو رہی ہے؟ زاویار نے دوبدو جواب دیا۔ میرے خیال سے جس موضوع پر آپ لوگ بات کر رہے ہیں، یہ موضوع انتہائی اہم اور قابل غور ہے۔ اس سے پہلے کہ اشل زاویار کو کوئی جواب دیتی، شاہ نے سرد لہجے میں طنز کیا تو وہ دونوں ہی گڑبڑا گئے۔ شاہ نے نہ جانے کب انہیں جوائن کیا تھا۔ کیپٹن زاویار، آپ کا کام مکمل ہو گیا؟ اس نے سرد مہری سے پوچھا۔ جسٹ 2 منٹس۔ زاویار اپنے سامنے کھلے لیپ ٹاپ سے ایک موبائل کا ڈیٹا ریکور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ موبائل شاہ کو کوارٹر سے ٹوٹا ہوا ملا تھا۔ شاید یہ بوا کا فون تھا۔ اشل ایک دم سے کرا اٹھی۔ کوئی چیز اس کی کونی پر بری طرح چبھی تھی۔ وہ رک گئی اور گہرے سانس لینے لگی۔ سب ٹھیک ہے؟ وہ دونوں چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ یس سر، آئی ایم آل رائٹ۔ اس نے کرتے
کرتے کے پھٹے ہوئے کنارے کو تھوڑا سا اور پھاڑ کر علیحدہ کیا اور اپنی کونی سے بہتے خون کو صاف کرنے لگی۔ جلن بہت زیادہ ہونے لگی تھی پر وہ اگنور کر کے آگے بڑھی۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے بڑھی تھی کہ سرنگ ختم ہوگی۔ نیلے رنگ کی بہت بڑی روشنی اس کی آنکھوں سے ٹکرائی تو اس نے بے ساختہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ اندھیرے میں ایک دم روشنی میں آنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندیا گئی تھی۔ وہ ایک درمیانہ سائز کا کمرہ تھا جس کی دیوار کے درمیان میں سے ایک سرنگ کھلتی تھی۔ چھت کے ساتھ ایک راڈ لگا ہوا تھا جو زمین میں فوکس تھا۔ اشل نے اس راڈ کو پکڑ کر نیچے اتر گئی۔ سر، یہاں پر ایک کمرہ ہے جس کی چھت پر دائیں جانب ایک فرش پر بائیں جانب سیکرٹ ڈورز ہیں۔ اشل کمرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولی۔ زاویار کچھ کہنے ہی والا تھا جب اس نے نسوانی چیخوں کی آواز آنے لگی۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتی تیزی سے اٹھا اگر ساتھ والے کمرے کی طرف بڑھا۔ نور غنودگی میں تھی جب اسے محسوس ہوا کہ جیسے ایلیزا اس کے قریب ہی چیخ رہی ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور اٹھ بیٹھی تھی۔ جیسے ہی وہ اٹھی تھی اس کے سر اور کمر میں ٹیس اٹھی تھی۔ اس نے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھاما جب اسے ایلیزا کے زور سے چلانے اور کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ نور اپنی تکلیف بھلائے تیزی سے اٹھی جب اس کی نظر دیوار پر لگی LCD پر پڑی۔ ایلیزا کو رسیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کی شرٹ خون سے سرخ تھی اور وہ خوفزدہ سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ نور اس کی حالت دیکھ کر دک سی رہ گئی جب دیکھتے ہی دیکھتے کسی نے اس کے گال پر تیز دھار چاقو رکھا اور تقریباً 3 انچ لمبا کٹ لگایا تھا۔ جب ایلیزا کی دلخراش چیخ بلند ہوئی تھی نور بھی بے ساختہ چیخی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا سامنے ہی نور اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر شاید اپنی چیخیں دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں میں سے تیزی سے بہہ رہے تھے اور وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے سامنے دیکھ رہی تھی۔ زاویار نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ "واٹ ہیپن؟" شاہ نے سوال کیا۔ شاہ اور اشل بھی زاویار کے کان میں لگے ایئر پیس سے ذریعے چیخوں کی آواز سن رہ چکے تھے۔ "اوہ مائی گاڈ، یہ لوگ تو ایلیزا کو ٹارچر کر رہے ہیں!" وہ اسکرین پر نظر جمائے بولا۔ اس کی بات پر شاہ ساکت ہوا تھا۔ جو کیمرہ اشل آستانے پر لگا کر آئی تھی اسکرین پر اسی کیمرے کی فوٹیج تھی، مگر وہ جس جگہ کی فوٹیج تھی وہ آستانہ نہیں تھا، وہ کسی عجیب سی گھر کی فوٹیج تھا اور سامنے نظر آتے منظر میں صرف ایلیزا ہی نظر آ رہی تھی۔ ایک شخص کی آواز سنائی دے رہی تھی مگر وہ اسکرین پر نہیں آ رہا تھا۔ "کون ہو تم لوگ اور کیوں اغوا کیا ہے مجھے اور میری بہن کو؟" جیسے ہی نور کی نظر زاویار پر پڑی تو اس کی جانب بڑھی اور اس کا کالر دونوں ہاتھوں سے سختی سے دبوچ کر چلائی۔ "یہ کیا بدتمیزی ہے!" زاویار اپنا کالر چھڑواتا دانت پیس کر بولا۔ "یہ دیکھو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز میری بہن کو چھوڑ دو، پلیز!" وہ زاویار کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ "میری بات سنو!" اسے روتا دیکھ کر زاویار کو برا لگا۔ اس نے نرم لہجے میں بات شروع کی جب نور نے تیزی سے بات کاٹی۔ "کیا چاہتے کیا ہو تم لوگ؟ کیوں پیچھا کر رہے ہو؟ خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دو ہم دونوں کو۔ آخر کیا بگاڑا ہے ہم نے تمہارا؟ اگر تم لوگ ان پیروں کے ساتھ ملے ہوئے ہو تو صرف مجھے پکڑنا تھا، کیوں میری بہن کو ٹارچر کر رہے ہو؟" وہ روتے ہوئے ایک دم سے چلانے لگی اور پھر بھی رونے لگی۔ آخر میں اس نے ایک بار پھر سے زاویار کا کالر پکڑ لیا تھا۔ "اسٹاپ اٹ! آواز نہیں آئے اب تمہاری۔ ایک تو منع کرنے کے باوجود تم اس کام سے باز نہیں آئی، ہمارے لیے بھی پرابلم کریٹ کی ہے اور خود بھی پھنس گئی ہو، بلکہ خود نہیں پھنسی، ایلیزا کو پھنسا دیا ہے۔" زاویار ایک جھٹکے سے اس سے اپنا کالر چھڑواتا روم سے نکل گیا تھا۔ نور نے ایک نظر دیوار پر لگی اسکرین پر ڈالی۔ اسکرین پر نظر آتے منظر کو دیکھ کر اس کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ ایلیزا کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی تھی اور آنکھیں بند ہو گئی تھی، ساتھ ہی اسکرین تاریک ہو گئی تھی۔ نور تڑپ اٹھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی ایلیزا کے پاس پہنچ جائے۔ اس نے ایک بے بس نظر کمرے کے بند دروازے پر ڈالی۔ اسے لگا تھا کہ زاویار روم کا دروازہ لاک کر گیا ہے۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ "نور بیٹا، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں بچے، بس ڈرتی ہوں کہ یہ کام جو تم کرتی ہو اس کی وجہ سے کہیں تمہیں یا ایلیزا کو کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے، ڈر لگتا ہے مجھے۔" تائی کا کافی دنوں پہلے کہی گئی بات اس کے کانوں میں گونجی تھی، ساتھ ہی زاویار کی تھوڑی دیر پہلے کی گئی بات یاد آئی تھی۔ "اسٹاپ اٹ! آواز نہیں آئے اب تمہاری۔ ایک تو منع کرنے کے باوجود تم اس کام سے باز نہیں آئی، ہمارے لیے بھی پرابلم کریٹ کی ہے اور خود بھی پھنس گئی ہو، بلکہ خود نہیں پھنسی، ایلیزا کو پھنسا دیا۔" اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی تھی۔ کچھ ایسے ہی بیٹھی رو رہی تھی جب ایک خیال کے تحت چونک گئی۔ اس نے دروازے کی جانب دیکھا اور تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ دروازہ کھلا دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ وہ باہر لانچ میں آئی تو سامنے ہی زاویار کھڑا پسٹل میں بلٹس چیک کر رہا تھا۔ شاید وہ کہیں جانے کو تیار ہو رہا تھا۔ بلٹس چیک کرنے کے بعد اسے ہوڈی کے اندر کی طرف موجود جیب میں اڑاسا اور سینٹر ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ "تمہارے گھر میں جو بوا کام کرتی تھی وہ کہاں رہتی ہیں؟
کیا نام ہے اس کا؟ وہ لیپ ٹاپ پر جھکا سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ نور کو کمرے سے باہر نکلتا دیکھ چکا تھا۔ مجھے نہیں پتا، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہیں بھی کڈنیپ کرنا ہے؟ ویسے انہیں کڈنیپ کر کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ ایک بوڑھی عورت ہے، نور نے تلخ انداز میں طنز کیا۔ شٹ اپ، جتنا پوچھا ہے وہ بتاؤ، زاویار بیزاری سے بولا۔ اسے نور کی بکبک پہ غصہ آ رہا تھا۔ میری بہن کو چھوڑ دو، پھر بتا دوں گی، وہ بظاہر تو مضبوط لہجے میں بولی، مگر اس سے لہجے کی بے بسی زاویار محسوس کر چکا تھا۔ ایک دفعہ کی کہی بات تمہارے دماغ میں فٹ کیوں نہیں ہوتی؟ کہا ہے ہم نے اسے کڈنیپ نہیں کیا، وہ انگریز کے پاس ہے، اسے ان لوگوں تک پہنچنے میں تمہاری تمہاری بوڑھی بوا کا ہاتھ ہے۔ زاویار غصے سے بولا۔ آخر میں اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ اس کی بات پر نور فریز ہو گئی تھی۔ جلدی بتاؤ، مجھے جانا ہے اور میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ زاویار نے ریسٹ واچ پر نظر دوڑائی۔ مجھے واقعی بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں رہتی ہیں، نور شوق سے نکلتے ہوئے بولی۔ نام، کوئی تصویر کسی رشتہ دار کا، کچھ تو پتا ہوگا؟ زاویار نے پھر سے سوال کیا۔ نہیں، میں واقعی ہی کچھ نہیں جانتی، ہم انہیں بوا ہی کہتے ہیں۔ تائی امی بھی بوا ہی کہتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ تائی امی کی منتیں کرنے لگی کہ مجھے کھانا بنانے کے لیے رکھ لو، مجھے کما کر دینے والا کوئی نہیں ہے۔ زاویار کو سب بتاتے ہوئے نور کو احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ ڈیم اٹ، عقل ہے تم لوگوں میں؟ مطلب کوئی بھی کرمنل کام کے بہانے تمہارے گھر میں آرام سے پناہ لے، ملازم رکھنے سے پہلے ان کا اتا پتہ کیوں نہیں پوچھتے؟ زاویار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو ایک دو جڑ دے، جو پیروں کو ایکسپوز کرنے آدھی رات کو آستانے پر جا پہنچی تھی اور گھر میں موجود دہشت گرد کو مظلوم اور بے بسی کا کہہ رہی تھی۔ اس کی ایک تصویر شاید میرے موبائل میں موجود ہو، پر میرا موبائل، نور کچھ یاد آنے پر بولی تو زاویار نے اپنی پاکٹ سے اس کا فون نکال کر نور کی طرف بڑھایا۔ نور نے ایک پکچر نکال کر دی۔ وہ نور اور علیزہ کی سیلفی تھی، جو جیسے غلطی سے ان کی سیلفی میں آ گئی تھی کہ اس کا صرف سائڈ پوز ہی نظر آ رہا تھا۔ زاویار پرسوچ نظروں سے اس تصویر کو دیکھنے لگا۔ ان لوگوں نے علیزہ کو ایک گاڑی میں ڈالا، گاڑی سڑک پر فل سپیڈ میں دوڑا رہے تھے۔ علیزہ چلانا چاہتی تھی، مگر اسے سامنے بیٹھے شخص نے اس پر پسٹل تانی ہوئی تھی، جو اسے چلانے سے روک رہی تھی۔ تمہاری آواز نہیں نکلے، اگر تمہاری آواز آئی تو میں تمہیں ان کتوں کے آگے ڈال دوں گی۔ وہ لوگ ایک محل نما گھر میں لے آئے تھے۔ ویرا نے اس محل کے باہر پنجرے میں بند بڑے بڑے شکاری کتوں کی طرف اشارہ کیا، جو کتے منہ کھولے زبان باہر نکالے ان کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ ویرا علیزہ کی بازو کو سختی سے دبوچے گاڑی سے باہر نکلی اور بڑے سے دروازے کے باہر کھڑے باوردی گارڈز کے پاس آئی۔ وہ اپنی چادر، جو وہ آستانے پر اوڑھ کر رکھتی تھی، گاڑی میں ہی اتار چکی تھی۔ اس نے اپنی آستینے کونی سے اوپر تک کر کے اپنے بازو پر بنا ٹیٹو اس گارڈ کو دکھایا۔ وہ ویسا ہی ٹیٹو تھا جیسا اس شخص کی گردن پر بنا ہوا تھا۔ ایک کوبرا سانپ سے 5 لکھا ہوا تھا، اور کوبرا سانپ کے اندر 5 لیٹرز KSPMN لکھے تھے، اور سانپ کا منہ کھلا ہوا تھا۔ ٹیٹو کو دیکھتے ہوئے ہی گارڈز نے اسے اندر جانے دیا۔ کوبرا کہاں ہے؟ ویرا اسے اپنے ساتھ گھسیٹتی ہوئی اندر لے کر آئی اور لاؤنج میں صفائی کرتی عورتوں میں سے ایک سے پوچھا۔ ویرا کا دھیان دوسری طرف دیکھ کر علیزہ نے ٹیبل پر پڑا شو پیس اٹھا لیا۔ اسے کسی بھی طرح سے ان لوگوں کے جال سے نکلنا تھا، کیونکہ اسے ان لوگوں کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر وہ اس آدمی یعنی کوبرا کے ہاتھ لگ گئی تو اس کا وہ جو حشر ہوگا وہ بہت برا ہوگا۔ کمرے میں ہے۔ عورت کے کہنے پر ویرا چلنے لگی۔ علیزہ کا بازو اس کی گرفت میں تھا۔ علیزہ نے ایک نظر اپنے سے آگے چلتی ویرا پر ڈالی اور ہاتھ میں پکڑا شو پیس سے ویرا کے سر کا نشانہ لیا اور اس سے ہاتھ چھڑوا کر اپنی پوری قوت مجتمع کر کے دوڑنے لگی۔ پر کہاں تک بھاگ سکتی تھی؟ دروازے پر ہی ویرا نے اسے پکڑ لیا اور اس کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ جب ایک سے تسلی نہیں ہوئی تو اس نے پے در پہ کتنے ہی تھپڑ اسے جڑ دیے تھے۔ علیزہ کا ہونٹ پھٹ گیا تھا تھوڑی، اور ماتھے پر ہوئے زخموں سے بھی خون بہنے لگا تھا۔ معاف کر دو، مجھے جانے دو، کیا بگاڑا ہے میں نے؟ وہ ایک دم سے پیچھے بیٹھ گئی اور ویرا کے پاؤں پڑ گئی۔ سالی، تجھے میں بتاتی ہوں۔ ویرا نے اس کے بال پکڑے اور گھسیٹتی ہوئی اسے ایک کمرے میں لے گئی۔ علیزہ بے ہوش و خش تھی۔ وہ کمرہ انتہائی خوبصورت تھا۔ کمرے میں موجود ہر ایک چیز بیش قیمتی تھی، پر کمرہ میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ویرا جانتی تھی کہ کوبرا کہاں پر ہوگا۔ اس سے دائیں جانب بنے بک شیلف کو دھکیلا تو ان
شیلف کے پیچھے ایک دروازہ تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور علیزے کو بے دردی سے اندر فرش پر پھینکا تھا۔ اندر سامنے ہی کوبرا ایک چھڑی کو دوسرے سے رگڑتا شاید چھری تیز کر رہا تھا۔ کوبرا، اگر تم نے اسے بلوایا نہ ہوتا تو میں اب تک اسی گردن کاٹ چکی ہوتی۔ ویرا نے اپنے سر کو ہاتھ لگایا جہاں سے خون نکل رہا تھا۔ ایک نفرت بھری نظر علیزہ کو ڈالتی کوبرا سے کہنے لگی، اب تم جاؤ۔ کوبرا بنا پلٹے سخت لہجے میں بولا۔ ویرا اور رنگریز نے آج تک کوبرا کو اصل چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب بھی ان کے سامنے آتا اس نے ماسک پہنا ہوتا تھا۔ ویرا اس کے کہنے پر وہاں سے چلی گئی۔ جب کوبرا علیزہ کی طرف بڑھا، اس نے اسے فرش پر اٹھا کر کرسی سے رسی سے باندھا اور پانی سے بھرا ہوا جگ اس کے اوپر پھینکا۔ پانی ڈلنے پر علیزہ نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولی۔ سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کی چیخ بلند ہوئی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں بے رحمی کا تاثر نمایاں تھا۔ سینے تک آتی داڑھی، سر پر جنا کیپ، گلے میں تسبیحیں ڈالے سر تاثرات لیے وہ بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی۔ یہ ایک پات کی تیسری انگلی میں وہی ٹیٹو جسے انگوٹھی تھی۔ تم جانتی ہو کہ میں اپنے ساتھ غداری کرنے والوں کا کیا حشر کرتا ہوں؟ کوبرا کی مکروہ آواز گونجی۔ خوف سے علیزہ کپا اٹھی تھی۔ وہ دیکھو، اس نے بائیں جانب بنے شیشے کی دیواروں کی طرف اشارہ کیا۔ علیزہ نے تھوڑی سی گردن موڑ کر دیکھا تو اس کی فلک شگاف چیخیں بلند ہوئی تھی۔ وہاں ایک لڑکا کمر کے بل چھت کے ساتھ رسی سے بندھا ہوا تھا۔ دونوں ٹانگیں گھٹنوں تک اور دونوں بازو کہنیوں تک کٹے ہوئے تھے اور فرش پر بہت سے سانپ تھے۔ یہ حشر میں اپنے ساتھ غداری کرنے والوں کا کرتا ہوں تو سوچو دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ اسے بولتے ہوئے کیمرہ اس طرح سے سیٹ کیا تھا کہ صرف علیزہ ہی نظر آ رہی تھی۔ یہ وہی کیمرہ تھا جو اشل نے آستانے پر لگایا تھا۔ کوبرا نے ایک ڈنڈا اٹھایا جس کے سر پر بلیڈ لگا ہوا تھا۔ یہ تو کتنی عجیب سے سین سے، مطلب مجھے گوز بمپس آ گئے اتنے عجیب سے سین سے۔ وہ ڈنڈا اسے زور سے علیزہ کے بازو پر مارا تھا۔ علیزہ تکلیف سے بلبلا اٹھی۔ اسے لگا تھا کہ اس کا بازو کا گوشت ہڈی تک کٹ گیا ہے۔ تبھی کوبرا نے اس کے گال پر چھری سے کٹ لگایا تھا۔ علیزہ ایک بار پھر بے ہوش ہو گئی تھی، شاید کبھی نہ ہوش میں آنے کے لیے، مطلب مر گئی گیا۔ اتنی جلدی ہیروئن تو نہیں مر سکتی۔ شاہ اپنے کان میں لگے ایئر پیس کے ذریعے علیزہ کی چیخوں کی آواز سن چکا تھا۔ اس نے سختی سے اپنے لب بیچے اور گاڑی کو فل سپیڈ کر دی تھی۔ گاڑی کوبرا کے گھر کے باہر کھڑی کر کے اس نے بلیک ہوڈی پہنی اور گاڑی سے اتر کر ایک دیوار کے ساتھ چھوٹے سائز کی ڈیوائس اٹیچ کی جس سے اندر اور باہر لگے تمام سی سی ٹی وی کیمراز 5 منٹ کے لیے فریز ہو گئے تھے۔ دروازے پر کھڑے گارڈز کو بے ہوش کر کے وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ اندر بہت سے ملازم کام کر رہے تھے۔ اس کے چند ہوا بم اپنی ہڈ سے نکال کر اندر کی طرف لڑکھائے۔ ہر طرف دھواں بھرنے لگا تھا۔ شاہ تیزی سے کوبرا کے روم کی طرف بڑھا۔ روم خالی تھا پر بک شیلف تھوڑی سی سرکی ہوئی تھی جس سے دروازہ صاف نظر آ رہا تھا۔ شاہ نے دروازہ کھولا تو علیزہ کی حالت دیکھ کر اس کی دھڑکنیں تھمی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور علیزہ کو کھول کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ علیزہ کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال کر اس نے اس کی نبض چیک کی جو کہ بہت ہی مدھم چل رہی تھی۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس میں سے پٹی نکال کر اس کے زخم پر باندھ دی کہ خون بہنا کم ہو جائے۔ باہر نکل کر دیوار پر لگی ڈیوائس اتاری پر اس سے پہلے وہ بے ہوش پڑے گارڈز کو شوٹ کرنا نہیں بھولا تھا۔ اشل نے جیکٹ میں اڑسی گن نکالی اور چوکنا انداز میں ادھر ادھر نظر دیکھنے لگے۔ مطمئن ہو کر پہلے فرش پر بنا دروازہ کھولا۔ نیچے 10-12 سٹیپس بنے ہوئے تھے۔ اشل نیچے اتری تو چند سیکنڈز کے لیے تھم کر رک گئی تھی۔ وہ ایک فرنش لاؤنج تھا۔ دائیں جانب 2 کمرے بنے تھے اور بائیں جانب اوپن کچن تھا۔ ضرورت کی ہر چیز وہاں موجود تھی مگر جس چیز نے اشل کو ٹھٹکنے پر مجبور کیا وہ سامنے دیوار پر بنا ٹیٹو تھا۔ وہی کوبرا سے 5 لکھا تھا۔ وہ ٹیٹو پوری دیوار پر بنا ہوا تھا۔ ایک دم سے دیکھنے پر لگتا تھا کہ ایک بہت بڑا سا منہ کھولے کھڑا ہے اور اس کے بنانے والے نے بھی اس طرح سے بنایا تھا کہ نظر پڑتے پر حقیقت کا گمان ہوتا تھا۔ اشل نے اس کی تصویر اپنے فون میں کھینچ لی تھی اور گن پر گرفت مضبوط کر کے سارے رومز چیک کرنے لگی۔ دونوں رومز خالی تھے۔ وہ لوگ
یہ رومز تب استعمال کرتے تھے جب پولیس کے چھاپے مارنے کا خطرہ ہوتا۔ اس نے ہر ایک جگہ کی تلاشی لی اور وہاں سے نکل آئی اور لوہے کی پائپ کو پکڑے اوپر چڑھنے لگی۔ اس نے دروازے کو ہلکا سا کھٹکھٹایا تھوڑی دیر تک۔ جب وہاں کوئی نہیں آیا تو سوری دراصل میری تھوڑی کھانسی لگی ہے، گلا خراب ہے، اس وجہ سے اسے تھوڑا سا دروازہ کھول کر چیک کیا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی اور وہ ایک گھر تھا، پورا گھر خالی تھا۔ وہ بہت چھوٹا اور سادہ گھر تھا۔ نیچے کے پورشن میں ایک کمرہ کچن تھا، لاؤنج سے سیڑھیاں اتر کر دوسری طرف جا رہی تھی۔ اشل نے روم چیک کیا، اس کے بعد اوپر جانے لگی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے ریکنگ پر رکھا ساتھ ہی تیزی سے ہاتھ ہٹایا تھا کیونکہ اسے ریکنگ میں کرنٹ محسوس ہوا تھا۔ اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ اس نے اپنی جیکٹ کی ان گنت جیبوں میں سے ایک میں سے اپنا جدید فون نکالا اور فون کے جتنی ہی ڈیوائسز نکالی اور چند منٹ اس ڈیوائس کی اسکرین پر انگلیاں چلانے کے بعد اس نے گہرا سانس لیا۔ اوپر کے پورشن میں چاروں طرف لیزر سیٹ تھی۔ اس لیزر شیٹ میں ہیوی وولٹ کا کرنٹ تھا۔ اشل وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر تیزی سے ڈیوائس کی اسکرین پر انگلیاں لانے لگی۔ اسے یہ لیزر شیٹ ڈسیبل کرنی تھی۔ ٹھیک 3 منٹ کے بعد اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے آپریٹر کا بٹن دبایا تو لیزر شیٹ ڈسیبل ہو گئی۔ ہو گئی تھی۔ سوری اگر بیچ میں کچھ ورڈز جو میں کرتی ہوں، کیونکہ کبھی اگر آپ تیز سے پڑھے ہوتے ہیں نا، کچھ ورڈز آپ کچھ اور پروناؤنس کر جاتے ہو، وہ ہوتے کچھ اور ہیں۔ اشل نے اپنے دھک دھک کرتے دل پر ہاتھ رکھا اور نظریں اوپر کی طرف اٹھائی تھی، جیسے خدا کا شکر ادا کیا ہو۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر گئی۔ وہاں بہت ہی ڈیوائسز، لیپ ٹاپ، اسکرین وغیرہ موجود تھے، اور وہاں موجود 3 دیوار پر کوبرا والا ٹیٹو تھا، اور چوتھی دیوار پر اسکرین لگی تھی جن میں مختلف درباروں کی فوٹیج تھی۔ اشل نے جلدی سے وہاں پر 3 لیپ ٹاپ میں یو ایس بیز لگائی اور ہیک کر کے انہیں پاسورڈ ڈال کر سارا ڈیٹا یو ایس بی میں کاپی کرنے لگی۔ جب تک ڈیٹا کاپی ہوا، اس نے اسکرین پر شو ہونے والی فوٹیج کی تصویریں لیں اور یو ایس بی نکالتی جلدی سے وہاں سے نکلی کہ وہاں پر کوئی بھی آ سکتا تھا۔ باہر آ کر اس نے دوبارہ سے لیزر شیٹ ایبل کی اور جس راستے آئی تھی اسی راستے واپس چلی گئی۔ سنو، میری بات سنو، تم کہاں جا رہے ہو؟ زاویہ فلیٹ سے نکلنے لگا جب نور اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ جہنم میں، زاویہ نے غصے سے گھورا۔ مجھے بھی لے چلو، نور سنجیدگی سے بولی۔ واٹ، تمہیں جہنم میں جانا ہے؟ زاویہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ شٹ اپ، مجھے پتا ہے تم بوا کو ڈھونڈنے جا رہے ہو، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں، وہ جھنجھلا کر بولی۔ او ہیلو میڈم، تم یہاں پکنک پر نہیں آئی ہو جو آؤٹنگ کے پلان بنا رہی ہو، کڈنیپ کر کے لائے ہیں ہم تمہیں۔ چپ کر کے روم میں جا کر بیٹھ جاؤ، اور بھوک لگے تو فریج میں سے جو بھی موجود ہو وہ کھا لینا۔ زاویہ نے آنکھیں دکھائی۔ میری ایک دوست ہے، اس کے گھر جو ملازمہ کام کرتی ہے، وہ اور برا ایک ہی محلے میں رہتی ہیں، میں ان سے پوچھتی ہوں، ہو سکتا ہے انہیں کچھ پتہ ہو۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھی۔ زاویہ نے اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی رو دے گی۔ زاویہ کچھ بھی بولے بنا باہر نکلا۔ نور بھی اس کے پیچھے باہر نکلی۔ زاویہ فلیٹ لاک کرتا گاڑی میں جا بیٹھا۔ نور بھی تیز تیز قدم اٹھاتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اگلے 5 منٹ میں وہ دونوں نور کے دوست کے گھر کے باہر موجود تھے۔ شام کے سائے ہر طرف اپنی طرف سے پر پھیلانا شروع ہو گئے تھے۔ تم یہ دیوار پھلانگ لوگی؟ زاویہ نے گھر کی پچھلی طرف بنی 7 فٹ لمبی دیوار کے دیکھتے ہوئے نور سے سوال کیا۔ شاید نہیں، کیونکہ میرے چوٹ لگی ہے۔ نور نے نفی میں سر ہلا کے کمر پر لگے چوٹ کی وجہ سے وہ دیوار نہیں پھلانگ سکتی تھی۔ اس دیوار کے ساتھ ہی ملازموں کے کوارٹر بنے ہیں۔ ایسا کرو تم یہاں سے اندر جاؤ، میں دروازے سے اندر جاتی ہوں۔ وہ گاڑی سے نکل گئی۔ زاویہ خاموشی سے بیٹھا رہا اور اسے جاتا ہوئے دیکھنے لگا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ نور کیا کرتی ہے، وہ واپس آئے گی یا بھاگ جائے گی، اور وہ اس کے کالر کے ساتھ مائکرو فون پہلے ہی
لگا چکا تھا۔ آئمہ تمہاری عروج ملازمہ کہاں ہے؟ پلیز جلدی بتاؤ۔ کچھ ہی دیر میں نور کی گھبرائی ہوئی آواز گاڑی میں گونجی۔ زاویار الرٹ ہوا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ اور یہ تمہارے کپڑے پر خون کیسے لگا؟ وہ شاید اس کی دوست تھی جو تشویش سے اس کے پوچھ رہی تھی۔ وہ علیزے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ بوا کے ساتھ گئی تھی، پر اب صرف علیزہ ملی ہے۔ اسے کافی چوٹیں لگی ہیں، پر بوا نہیں مل رہی۔ عروج کہاں ہے؟ اسے بوا کے گھر کا پتہ ہے؟ میں ان کے گھر انفارم کر دیتی ہوں، وہ بوکھلائی اور گھبرائے لہجے میں بولی، اور اس کے لہجے میں کافی حد تک آنسوں کی آمیزش تھی۔ اس کی بات پر زاویار گاڑی سے باہر نکلا۔ عروج آئمہ زور زور سے اسے آوازیں دینے لگی۔ نور کی حالت دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئی تھی۔ جی بی بی۔ عروج دوپٹے پر ہاتھ صاف کرتی کچن سے باہر نکلی۔ سنو، تمہیں بوا کے گھر کا ایڈریس پتہ ہے؟ یا پھر ان کا فون نمبر ہے تمہارے پاس؟ تو جلدی سے دے دو، مجھے ان کے گھر کال کر کے بتانا ہے۔ نور پریشانی سے بولی تو آئمہ نے عروج کا بازو پکڑ کر ہلایا جو کسی کشمکش میں پڑی تھی۔ ہاں نمبر ہے میرے پاس، ڈائری میں لکھا ہے، میں ڈائری لے کر آتی ہوں۔ عروج کی بوکھلاہٹ نور نے واضح نوٹ کی تھی۔ نہیں، ایسے بہت دیر ہو جائے گی، میرا نمبر بھی تمہارے پاس ہے، تم ان کا نمبر مجھے سینڈ کر دینا، میں چلتی ہوں۔ نور تیزی سے بولتی گھر سے باہر نکل گئی جب آئمہ اس کے ساتھ ہولی۔ نور، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، مجھے بھی علیزے کو دیکھنا ہے۔ آئمہ کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ نہیں، ابھی تو مجھے اور تائی اماں کو بھی اندر نہیں جانے دے رہے، تم بعد میں آ جانا۔ وہ اس سے سہولت سے منع کرتی تیزی سے نکل گئی۔ دوسری طرف زاویار دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوا اور کوارٹر کی طرف بڑھا اور ایک طرف کونے میں کھڑا ہو گیا جب ایک لڑکی تیزی سے چلتی ہوئی ایک کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ زاویار بھی دبے قدموں کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی گھبرائی ہوئے انداز میں فون پر کسی کا نمبر ملا رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے فون کان سے لگایا، زاویار تیزی سے آگے بڑھا اور اس کی گردن کو ایک محسوس نس دبائی اور فون اس کے ہاتھ سے پکڑ کر کاٹ دی۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ زاویار نے اسے اپنی پشت پر ڈالا اور دیوار پر سے دوسری طرف کو کود دیا۔ اس کو گاڑی میں ڈال کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی فل سپیڈ میں ڈال دی۔ شاہ صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی کرختگی، آنکھوں میں بلا کی سرد مہری تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظریں بار بار بند دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی پوری توجہ کام کی طرف نہیں رکھ پا رہا تھا۔ دھیان بھٹک کر علیزے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی علیزہ کو فلیٹ پر لے آیا تھا۔ راستے میں ہی اس نے ڈاکٹر کو کال کر دی تھی۔ وہ ڈاکٹر بھی ایجنٹ ہی تھا جو اپنے زخمی جوانوں کو ٹریٹمنٹ دیتا تھا۔ علیزہ بے ہوش تھی۔ ایک ڈاکٹر اور نرس اسے ٹریٹمنٹ دے رہے تھے اور جانے کیوں شاہ کا دل بے چین تھا، مگر اس کی بے چینی چہرے پر واضح نہیں ہو رہی تھی۔ چہرے پر چھائی کرختگی اور آنکھوں میں سرد مہری برقرار تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر ہاتھ میں بریف کیس تھامے روم سے باہر آیا۔ نرس بھی اس کے ہمراہ تھی۔ شاہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ دیکھیے میجر صاحب، پیشنٹس کے زخم گہرے ہیں اور اس کی مینٹلی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے، جیسے کسی بات کا ان کے دماغ پر بہت گہرا اثر ہوا ہے۔ پیشنٹ کو سخت آرام اور کیئر کی ضرورت ہے اور ان کے بازو پر جو زخم ہے وہ کافی گہرا ہے، ذرا سی بھی بے احتیاطی کے باعث زخم خراب ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر اسے علیزہ کی کنڈیشن کے بارے میں بتاتا وہاں سے چلا گیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد شاہ نے بے ساختہ ہی کمرے کی طرف قدم بڑھائے، دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، مگر پھر دروازہ کھولے بنا ہی واپس آ کر بیٹھ گیا اور لیپ ٹاپ کھول لیا۔ جب اسے کان میں لگے ایئر پیس میں وائبریشن محسوس ہوئی، اس نے بٹن پریس کیا۔ کیپٹن اشل از ہیئر۔ ایئر پیس میں سے اشل کی آواز ابھری۔ سر، میں یہاں پر سیل قید لڑکیوں کو یہاں سے نکال دوں؟ اشل اس سے اجازت مانگ رہی تھی۔ نہیں، کل صبح ہم آستیانے پر اٹیک کرنے والے ہیں۔ اگر ابھی ان لڑکیوں کو آزاد کروایا تو وہ لوگ روپوش ہو جائیں گے۔ ابھی آپ خود وہاں سے نکلیں۔ شاہ نے مختصر لفظوں میں اسے اپنا آگے کا پلان سمجھایا اور لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ میں تم سب کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ اتنی ٹائٹ سیکیورٹی ہونے کے باوجود کوئی میرے گھر سے، میرے کمرے سے لڑکی کو لے گیا؟ کہاں مرے ہوئے تھے سب؟ کوبرا اس وقت غصے سے پاگل ہوتا ملازموں پر دھاڑ رہا تھا۔ وہ علیزہ کو چیختا ہوا دیکھ رہا تھا جب اس کے فون پر محسوس الارم بجنے لگا۔ وہ فوراً الرٹ ہوا۔ کوئی ان کی میٹنگ روم میں گیا تھا اور کسی نے اس کے لیپ ٹاپ کو چھیڑا تھا جہاں اشل گئی تھی۔ وہ علیزہ کو وہیں چھوڑ کر اپنے چہرے پر ماسک پہنا اور اوپر بھاگا تھا۔ اسے لیزر شیٹ چیک کی، وہ ڈسیبل تھی۔ وہ بھاگتا ہوا باہر نکلا،
گاڑی اڑاتا ہوا وہاں پر پہنچا تھا، مگر ہر چیز اپنے ٹھکانے پر موجود تھی۔ کچھ ہی دیر میں ویرا اور رنگریز، پھر میں رنگریز ہی پڑھا، اس کو وہی پڑھوں گی میں، اس کے سامنے موجود تھے۔ کوبرا، میں گیا تھا اس روم میں، وہ اور بے دہانی میں نے اپنا لیپ ٹاپ کی جگہ تمہارا لیپ ٹاپ کھول دیا تھا۔ رنگریز کے کہنے پر وہ تھوڑا بہت مطمئن ہوا تھا۔ پر تم وہاں کیا کرنے گئے تھے اور دھیان کہاں تھا تمہارا؟ وہ مشکوک انداز میں سے دیکھنے لگا۔ خبر ملی تھی کہ کسی آستانے پر پیر غداری کر رہا ہے، مگر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ایسے انجام تک پہنچایا ہے کہ اس کی نسلیں بھی غداری جیسے لفظ سے بھی ناآشنا رہیں گی۔ کوبرا رنگریز کی بات پر سے مطمئن ہوتا واپس چلا گیا تھا۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ ویرا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اگر جھوٹ نہ بولتا تو وہ اب تک ہم دونوں کی گردنیں اتار چکا ہوتا۔ رنگریز نے اسے گھورا۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ کسی نے غداری نہیں کی تو پھر کون سا تمہاری گردن سلامت رہے گی؟ ویرا نے اسے ڈرانا چاہا۔ ڈونٹ وری، اس کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی میں اس غدار کا صفایا کر چکا ہوں گا۔ رنگریز نے کمینگی سے مسکراتے ہوئے اس سے آنکھ ماری تو ویرا سر جھٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ کوبرا جب گھر پہنچا تو دروازے پر گارڈز کی لاشیں پڑی تھی، جنہیں کتے آدھے سے زیادہ کھا چکے تھے۔ بے شک برائی کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ یہ بات اس وقت کوبرا کو سوچنی چاہیے تھی، مگر وہ بنا سوچے گارڈز کی لاش کی ٹھوکر سے پیچھے کرتا اندر چلا گیا تھا، اور علیزہ غائب تھی، جس سے اس کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ دونوں اس وقت ایک کمرے میں موجود تھے جس میں جدید اسلحہ، ڈیوائسز اور لیپ ٹاپ موجود تھے۔ کمرہ فلیٹ کے نیچے بنا ایک خفیہ کمرہ تھا جہاں وہ لوگ میٹنگ کیا کرتے تھے۔ اشل نے انہیں USB دی تھی جس سے انہیں بہت سارا ڈیٹا ملا تھا۔ جس جگہ پر ان کے چھوٹے بڑے آستانے تھے، سب کی انفارمیشن ان USBs میں موجود تھی۔ سر، ان ملازمین کو ویرا نے وہاں رکھوایا تھا، اور اس کی رکھوائی گئی بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو مختلف گھروں میں کام کرتی ہیں، اور جس گھر میں خوبصورت لڑکیاں موجود ہوتی ہیں وہ وہاں پر کام کرتی ہیں اور ان کی فیملی کو بہلا پھسلا کر آستانے پر بھیج دیتی ہیں، اور اسی کام کے انہیں پیسے ملتے ہیں۔ اور غریب لوگ جنہیں سارا دن محنت کرنے کے بعد تھوڑے بہت پیسے ملتے ہیں، انہیں جب صرف اتنے سے کام کے ہزاروں روپے ملتے ہیں تو وہ بآسانی اس کام کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ آگے کا کام رنگریز اور ویرا کرتے ہیں۔ زاویار نے اسے تفصیل بتائی۔ شاہ سنجیدگی سے اس کی بات سنتا رہا۔ وہ یہ سب پہلے سے ہی جانتا تھا۔ سر، رنگریز اور ویرا کسی کے لیے کام کرتے ہیں، مطلب ان سے بھی بڑا کرمنل ہے جو اس سب کو لیڈ کر رہا ہے۔ اشل کی بات پر زاویار چونکا۔ کوبرا، اور ان لوگوں کا کوئی مشن ہے جس کے تحت یہ سب کام کر رہے ہیں۔ یہ ان کے مشن کا لوگو ہے، KSPNMN ان کے مشن کا نام ہے۔ شاہ نے اپنا لیپ ٹاپ ان کی جانب گھمایا جہاں پر وہ ٹیٹو بنا سرکل میں روٹیٹ کر رہا تھا۔ کیا مقصد ہو سکتا ہے اس کا؟ زاویار بغور اس ٹیٹو کو دیکھنے لگا۔ K مطلب کڈنیپنگ، S مطلب سمگلنگ، B مطلب لاسٹ، M مطلب ماسکیو یعنی کہ مسجد۔ شاہ ایک ایک لفظ کو پوائنٹ کرتا ہوا بول رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ بول رہا تھا، اس کے چہرے پر چھائی کرختگی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں بغور اس کی بات سن رہے تھے اور آخری بات پر چونکے تھے۔ وہ لوگ مسجد میں کیا کرنے والے ہیں؟ ان دونوں کی پریشانی پر بھی بل نمودار ہوئے تھے۔ وہ بعد میں بتاؤں گا، فی الحال ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اس N کا مطلب ہے نیو، یعنی جو نیا منتھ شروع ہونے والا ہے۔ صرف 5 دن ہے ہمارے پاس، صرف 5 دن ہیں ان کے مشن کا ناکام بنانے کے لیے۔ اسی لیے ہم ان کے 3 بڑے آستانوں پر آج ہی، ابھی اور اسی وقت اٹیک کریں گے۔ آر یو ریڈی گائز؟ شاہ نے ان کی طرف دیکھا۔ یس سر، دونوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ اپنی ٹیم ریڈی کرو۔ امید کرتا ہوں کہ ہم اگلے 1-2 گھنٹے میں ان کے 3 آستانے ختم کر چکے ہوں گے۔ شاہ روم کے دائیں جانب بنی دیوار کی طرف بولا جہاں پر اسلحہ، دستی بم، دھواں بم وغیرہ موجود تھے۔ انشاءاللہ۔ جب وہ لوگ وہاں سے نکلے تو ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ کسی قسم کا ڈر اور خوف ان کے چہرے پر نہیں تھا، اور ان کے دل میں اس وقت صرف ایک ہی بات تھی، لوٹ آئے تو غازی، نہ لوٹے تو شہید۔ غازی ہوتے ہوئے تو بھی کامیاب، اور اگر شہید ہوئے تو بھی کامیاب۔ کیپٹن،
زاویار کمرے سے باہر نکلنے لگا جب اشل نے اسے آواز دی تو وہ رک کر بنا مڑے ہلکی سی گردن موڑ کر اس کے آگے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ شاہ پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ جب سر نے آستانے پر اٹیک ہی کرنا تھا تو مجھے وہاں پر کیوں بھیجا؟ مطلب میرے سارے دن کی محنت ویسٹ ہو گئی؟ وہ دستی بم اپنی کالی ہڈ کے اندر کی طرف رکھتے منہ بنا کر بولی۔ تمہیں وہاں اس لیے بھیجا تھا کہ ہمیں آستانے کے دوسرے خفیہ راستے کا نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ تمہیں یہ چیک کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ وہ راستہ ان کے کسی اور آستانے سے نہ ملتا ہو، یا پھر وہ اس راستے کے ذریعے لڑکیاں کسی اور جگہ اسمگل کرتے ہوں تو اس کا پتہ لگایا جا سکے۔ زاویار نے اسے تفصیل بتائی، پھر کچھ یاد آنے پر گولیوں کی طرح کی ایک ڈبی اٹھا کر اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھی۔ ویسے ایک بات ہے، سر ہیں بہت ڈیشنگ، قسم سے انہیں دیکھ کر نہ کچھ ہوتا ہے۔ اشل دل پر ہاتھ رکھ کر ڈرامائی انداز میں بولی۔ زاویار اور اشل پہلے بھی ایک مشن ساتھ کر چکے تھے اور فورس جوائن کرنے سے پہلے وہ ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے، جس وجہ سے وہ ایک دوسرے سے بے تکلف تھے، بلکہ کسی حد تک ان میں دوستی بھی تھی۔ ہم مشن پر جا رہے ہیں اور تمہیں اس وقت یہ فضولیات سوز رہی ہیں؟ زاویار نے اسے گھورا تو وہ ہنس دی۔ سچ میں سوچ رہی ہوں کہ اس مشن کے کمپلیٹ ہونے کے بعد سر کو پرپوز کروں گی۔ اگر سر مان گئے تو شادی کر لوں گی ان سے۔ وہ مسکراتے ہوئے دستی بم ہڈ کی اندرونی جیب میں رکھتے ہوئے بولی۔ ویل، سر کو پرپوز کرنے کے بعد اگر تم زندہ بچ گئی تو مجھے ضرور بتانا۔ زاویار نے اپنے موبائل سے ایک ہی میسج 5 لوگوں کو سینڈ کیا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ اشل اس انداز میں بولی جیسے وہ واقعی ہی ایسا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے فلیٹ سے باہر نکل گئے کہ ان کے پاس وقت بہت کم تھا۔ نور زاویار کے ساتھ ہی فلیٹ پر واپس آئی تھی جب شازر نے انہیں بتایا کہ وہ علیزے کو لے آیا ہے۔ نور بھاگتی اس روم میں گئی تھی۔ علیزے کی حالت دیکھ کر اسے رونا آنے لگا تھا۔ علیزے آنکھیں کھولو۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتی بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ علیزے کی حالت دیکھ کر اسے رونا آ رہا تھا، مگر علیزہ زندہ تھی اس بات پر اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ کافی دیر وہ علیزہ کے پاس بیٹھتی رہی۔ اسے بھوک محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک دم سے اسے یاد آیا کہ اس نے سارے دن میں کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ کچھ کھانے کا سوچ کر وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی جب اسے باہر سے آوازیں سنائی دی۔ اس نے احتیاط کے ساتھ تھوڑا سا دروازہ کھولا اور جھری سے باہر دیکھا تو اشل فلیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کمرے میں کھڑی رہی۔ باہر بالکل خاموشی تھی۔ نور کو محسوس ہوا جیسے فلیٹ میں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی اور فلیٹ کے خارجی دروازے کی طرف بڑھی، مگر وہ باہر سے لاک تھا۔ اس نے دروازے کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ نہیں کھلا۔ وہ مایوس ہو کر کچن کی طرف بڑھی، فریج میں سے بریڈ اور مایونیز نکالی، بریڈ پر مایونیز لگائی اور کافی بنانے لگی۔ کھانے کے بعد اس نے اپنے اندر توانائی محسوس ہوئی۔ وہ اٹھی اور پورے فلیٹ کا جائزہ لینے لگی۔ فلیٹ میں 2 کمرے تھے۔ ایک کمرے میں وہ دونوں موجود تھی اور دوسرا کمرہ لاک تھا۔ نور پرسوچ انداز میں دروازے کے لاک کو دیکھنے لگی، پھر اپنے سر سے پن نکال کر ہول میں ڈالی اور اسے دائیں بائیں گھمانے لگی۔ 15 منٹ کی زور آزمائی کے بعد دروازہ کھل گیا۔ نور کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ تو یہ آرام سے ٹک کے بیٹھ نہیں سکتی، اس کو کھجلی لگی ہوتی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پن کو کمرے میں رکھی، ڈسٹ بن میں پھینکا اور کمرے کے درمیان میں کھڑی ہو کر کمرے کو بغور دیکھنے لگی۔ جب اس کی نظر سامنے والی دیوار پر پڑی جہاں پر ایک کھڑکی تھی، نور اسے بغور دیکھنے لگی۔ غور سے دیکھنے پر اسے محسوس ہوا کہ وہ کھڑکی نہیں بلکہ ایک دروازہ تھا۔ نور نے ہاتھ بڑھا کر اس دروازے کو کھولنا چاہا۔ جیسے ہی اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا، اس کے منہ سے چیخ بلند ہوئی تھی اور وہ ایک جھٹکے سے فرش پر گری تھی۔ کمر اور سر جیسے ہی فرش سے ٹکرایا تھا وہ کرا اٹھی۔ چلو گائز، اس کے یہاں پہ ہم لوگ جو ہے نا اپنے اس پارٹ کو اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ ہم دوبارہ اس کے بعد شروع کریں گے۔ یہاں پہ اس کا سیکنڈ پارٹ اینڈ کرتے ہیں اور ہوپ سو آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ مجھے ابھی تک بہت اچھا لگا ہے۔ مجھے یہ سب اچھا لگا، اس کی سٹوری اچھی لگی ہے، اس کی کریکٹرز اچھے لگے ہیں۔ اور چلو ٹھیک ہے، اب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور ملتے ہیں اگلے پارٹ میں۔ تب تک خدا حافظ۔